अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। आज सूरत यूसुफ का तर्जुमा पढ़ना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जल्द से जल्द पूरा कुरान हम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें इंशाअल्लाह। सूरत यूसुफ मक्की है। आयात 111 111। रकू 12 है यानी 12। 2 आयात यानी 2 आयात मैं अरबी में पढ़ती हूँ फिर उर्दू ट्रांसलेशन करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। चलें अब तर्जुमा पढ़ती हूँ। अलिफ लाम रा ये उस किताब की आयत है जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हमने इसे नाज़िल किया है कुरान बनाकर अरबी ज़बान में ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराई में वक़ात और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद है और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में इसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तेरे दर पे अज़ार हो जाएंगे। और ऐसा ही होगा। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले यकूब अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इसने पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम व हकीम है। हकीकत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सब से ज़्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो, इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, आता जाता काफिला इसे निकाल ले जाएगा। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान क्या बात है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चढ़ चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा। हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शक गुजारता है और मुझको अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया ना फाड़ खाए, जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह असरार करके जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की कि एक वक़्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी हर हरकत जताएगा। ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया।
آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک برے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند دھرموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سرِ غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ بکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ
کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے اس کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سرے نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقے زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا۔ شیطان نے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یوسف علیہ السلام کب رہا ہوئے اور کیسے بادشاہ بن گئے مصر کے، فرسٹ پارٹ سے ہی اس کو آپ سننا شروع کریں گے تو آگے کی ساری سٹوری آپ کو آسانی سے پتہ چلتی جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور آگے ضرور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں۔